नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 3334। क़ाल हद्दसना क़ैस बिन हफ्स क़ाल हद्दसना खालिद बिन अल-हारिस क़ाल हद्दसना शुअबा अन अबी इमरान अल-जौनी अन अनस यरफ़अहु। यरफ़अहु ये मरफू हदीस, यानी मरफू हदीस वो होती है जिसमें सहाबी जो है वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, यानी सहाबी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत जब करते हैं तो वो मरफू हदीस कहलाती है। अन अल्लाह ताला, ये कि अल्लाह ताला यक़ूल लि अहवनि अहलिन नारि अज़ाबन, के कहेंगे अल्लाह ताला उस शख्स से जिसे आग में सबसे हल्का अजाब दिया जा रहा होगा, लौ अन्ना लका मा फिल अर्दि मिन शैइन, अगर तुम्हारे पास होता सारा जो कुछ जमीन में है, यानी पूरा खजाना, कुंत तफ्तदी बिही, तो क्या तू उसको फिदिये में दे देता? काला नअम, तो उसने कहा, वो कहेगा जी हाँ। काला, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, कद फकद सअलतुका, बेशक मैंने तुझसे मांगा, मा हुआ अहवन मिन हाजा, वो चीज जो इससे कम तर थी, मैंने तो इससे कम चीज मांगी तुमसे। व अंत फी सुल्बि आदम, जबकि तुम अभी आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब में थे। अल्लाह तुश्रिक बी, ये कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। फअबैत इल्ला शिर्क, तो तूने शिर्क के सिवा हर चीज का इनकार किया। और मुराद ये होती है इस तरह के एक्सप्रेशन की कि तूने शिर्क किया ही किया, तूने मेरी बात ना मानी। अब यहाँ पर किताब हदीस लंबिया में यह हदीस क्यों आई है? आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है ना कि हम आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब में थे, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर हम थे अभी, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया था। और ये कौन सा अहद है? इसका जिक्र सूरतुल आराफ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वइज़ अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना। और जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो उन्होंने कहा, जरूर तू ही हमारा रब है, हम इस पर गवाही देते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यह हदीस आई है कि आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब से तमाम नस्लों को निकाले जाने की बात है। एक और हदीस में आता है कि मैदान नौमान में, मैदान अरफात का एक नाम मैदान नौमान भी आता है, कि मैदान नौमान में इकट्ठा करके और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम इंसानों को इकट्ठा किया, और इंसान सारे चींटियों की साइज के थे। चींटियों की साइज के छोटे छोटे इंसानों से पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हर इंसान जो बाद में दुनिया में आके, चाहे वो फिरौन बने, नमरूद बने, या चाहे वो कोई साहबी रसूल बने, वो कोई भी बने, वो ये अहद करके आया हुआ है, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ये वादा दे के आया हुआ है कि तू ही मेरा रब है और मैं तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा। तो बहरहाल शिर्क जो है वो कबायर में से है, शिर्क कबीरा गुनाह है, और कोई शिर्क की हालत पर ही मर जाता है तो मुशरिक पर जन्नत हराम है। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ میری شفاعت اس امت کے کبائر کرنے والوں کے لیے بھی ہے، یعنی کبیرہ گناہ لے کر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے اس حال میں کہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا کسی کو، تو پھر وہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود معاف کر دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں کچھ دیر رک کے اور پھر اس کو جنت، پھر یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ تین طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو خود معاف کرنا ہے وہ بلکہ لاسٹ ہے، تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلم سے ناحق قتل کیا جاتا ہے اس کا کچھ وبال آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ناحق کی رسم ڈالی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر حدیث تو اسی لیے آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے اور ان کے بیٹے کا ذکر ہے۔ تو گناہ دو طرح کے لے کر جاتا ہے انسان دنیا، ایک وہ کہ جس جرم کو وہ خود کرتا ہے، کوئی ایسی غلط چیز جو وہ کرتا ہے، اور دوسرے وہ کہ کسی ایسے جرم کی وہ ابتدا کر جاتا ہے کہ جو اس کے بعد والے کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو قتل ناحق سے ایک حصہ ملتا ہی رہے گا جب کبھی دنیا میں کہیں بھی ناحق ہوگا۔ کوئی بھی بدعت جو کسی دوسرے نے شروع کی، کوئی بھی ظلم و زیادتی کی داستان جو کوئی رقم کر کے گیا، جس کو لوگوں نے بعد میں فالو کیا، تو وہ اس کا جواب دہ ہوگا، یعنی فالوورز کا بھی وہ جواب دہ ہوگا، کیونکہ وہ ایک طرح ڈال کر گیا ہے۔ تو یہ دیکھتے رہیں ہم کہ ہم کیا ٹرینڈ سیٹ کر کے جاتے ہیں، ہم کیا لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ بابن الارواح جنود مجندہ، اس باب کا بیان کہ تمام ارواح جمع شدہ لشکر تھیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس عنوان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد بدن اور روح سے مرکب ہے۔ اس طرح یہ عنوان سابق ہی سے متعلق ہے کہ انسان کا جسم اور روح ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے، اور ہمارا جو بالکل ابتدائی وہ جو عالم ہے اور جس کے بارے میں کہ ہمیں بالکل کوئی میموری نہیں ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ایک جو پرتو ہے اور ایک جو نظارہ ہے وہ ہمیں بعض اوقات کسی نہ کسی حدیث میں مل جاتا ہے۔ قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف۔ یہ یہاں پر اب آ گئی ہے ایک آپ کو ایک تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے، ایک منظر دکھایا جا رہا ہے کہ روحیں ایک وقت پر کہیں اکٹھی تھیں ایک لشکر کے طور پر، جیسے آرمی ہوتی ہے اکٹھی، تمام ارواح جمع شدہ لشکر تھیں، جس نے ایک دوسرے کو پہچانا، یعنی وہاں پر وہ جو ارواح کا عالم ارواح ہے اس میں جنہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، کوئی نو ہاؤ ہوئی، وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور جس روح نے وہاں ایک دوسرے کی پہچان نہ کی وہ یہاں ایک دوسرے سے بیگانہ ہی رہتے ہیں۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک دم ان کے ساتھ فریکوینسی مل جاتی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ آپ کی فرکشن ختم ہو کے ہی نہیں دیتی۔ تو بہرحال انسانوں کے ساتھ فرکشن ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ خوش آئند بات ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
مکہ میں ایک بڑی خوش دبا عورت تھی. جب وہ مدینہ طیبہ آئی تو اس کی ایک اور ہنسمکھ عورت سے دوستی ہو گئی اور اسی کے ہاں اس نے قیام کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے محبوب نے سچ کہا، سچ فرمایا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ birds of a feather flock together. حقیقت یہی ہے. وہ جو دوسرا ہے نا opposites attract، وہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ دو لوگوں کی، جیسے میں کسی کو جانتی ہوں، ہماری ایک اپنی اسٹوڈنٹ سی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کبھی لیٹ نہیں ہو سکتی اور میری بیسٹ فرینڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی وقت پہ تیار نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی سملیرٹی ادروائز ضرور ہوتی ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب روحوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں یا ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کیا. واللہ عالم کیوں محبت کی اور کیوں نفرت کا اظہار کیا، یہ اب غیب کے معاملات ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہی کوئی اخلاقی، کوئی عادات، کوئی اطوار، کوئی طبعی جو سملیرٹیز ہیں اس کی وجہ سے بعض جھوٹے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، شاطر لوگ، چال باز لوگ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ لوگ چاہے وہ کتنے بھی کارآمد ہوں وہ وہاں سروائیو نہیں کر پاتے یا وہ فریکوینسی ملتی ہی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ نیک آدمی نیکوں کو پسند کرتا ہے اور انہی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اور شریر انسان بروں سے محبت کرتا ہے اور انہی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ روحوں کی ابتدا جسموں سے پہلے ہے. روح پہلے سے تھی، جسم بعد میں بنا ہے. آدم علیہ السلام کا بھی مٹی کا پتلا بنا ہے، روح پہلے سے موجود تھی جو پھر ان کے اندر پھونکی گئی تھی. اور کتاب الانبیاء سے اس عنوان کی مناسبت یہ ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے تمام جو پیروکار ہیں ان میں یہ جو مناسبت ہے وہ بڑی قدیم ہے، اور اسی قدیمی اور پرانی آشنائی کی وجہ سے یہ لوگ اپنے انبیاء سے مانوس ہوتے ہیں. واللہ عالم، واللہ عالم. بہرحال روح کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کا علم تمہیں کم ہی دیا گیا ہے، تو علم تو کم ہی ہے روح کے بارے میں، لیکن کچھ چیزیں ہمیں پھر بتا ہی دی جاتی ہیں. اور یہ بڑی ہی مجھے ہمیشہ بہت انٹرسٹنگ چیز لگتی ہے، کیونکہ زندگی میں بہت دفعہ یہ چیز انکاؤنٹر کی ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایک دم اور آپ کی بات انہیں سمجھ آ جاتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیوں ہنسی آ رہی ہے اور آپ کو کیوں دکھ ہو رہا ہے، آپ کو کیا برا لگ رہا ہے، اور آپ بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں دوسرے انسان کو. لیکن بعض انسان ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کئی سالوں کی رفاقت کے بعد بھی آپ کا دل نہیں جڑتا. تو یہ وہاں پر کیوں ہوا ہے، یہ وجہ تو یہی سمجھ آتی ہے واللہ عالم کہ کوئی ایسی اخلاقی اقدار کہ جو جن کی ایک جیسی تھی وہ ایک جیسے ہو گئے وہاں پر بھی. واللہ عالم. باب قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ عز وجل کا فرمان، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، یعنی رسول بنا کر بھیجا. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں بادی الرأی ما ظہر لنا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ بادی الرأی سے مراد وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہوئی. اس کے معنی ہے سرسری نظر. اب یہ کہاں سے آیا بادی الرأی؟ یہ جو قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا کہ جو تمہیں فالو کرتے ہیں تو وہ ظاہری نظر میں ہمیں تو بڑے کوئی رذیل سے لوگ، بڑے حقیر گھٹیا سے لوگ نظر آتے ہیں، تو کیا یہ تمہارے ساتھ جو یہ فوج اکٹھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ اکٹھے چندے کے ہوئے ہوئے ہیں اور یہ تو گھٹیا سے لوگ ہیں. تو یہ الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، امام بخاری ان کو یہاں لے کر آئے ہیں جو نوح علیہ السلام کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے. اقلعی امسکی یا سماؤ اقلعی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آسمان تو تھم جا، رک جا. وفارت تنور نبع الماء وقال اکرما وجہ الارض. فارت تنور کے معنی ہے تنور سے پانی ابل پڑا. اب یا تو تنور ایسے ہی زمین کو کہا گیا میٹافوریکلی کہ اس میں سے پانی ابل پڑا، اور یا پھر کوئی خاص تنور تھا اور سب سے پہلے وہ ابلا
اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور اکرمہ نے کہا کہ تنور کے معنی سطح زمین کے ہیں، یعنی ساری زمین سے پانی نکل پڑا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان ہے اس کے بارے میں دو تھیریز، دو آراء ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ طوفان صرف نوح علیہ السلام کے علاقے میں آیا تھا، اور دوسرے یہ کہ یہ پوری دنیا پر آیا تھا۔ اور جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پوری دنیا پر آیا تھا، تو وہ اس کی جو دیتے ہیں دلائل دیتے ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی پرانی سویلائزیشن کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ایک بڑے طوفان کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ اسلام میں تو ملتا ہی ملتا ہے، آپ کو کرسچینٹی جوڈائزم میں بھی ملتا ہے، آپ کو ہندوازم میں بھی ملتا ہے۔ ان کا جو ایک بڑا قانون دان اور سینٹ جس کا نام منو کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک کہانی ہے نا، منو اینڈ دا فش، کہ وہ مچھلی پھر اس کو بتاتی ہے کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، تم یہ کر لو، اپنے آپ کو ایسے بچا لو۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ مختلف دنیا کی اقوام کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ان کی جو ابتدائی جو ہے نا، یعنی دنیا کے ابتدا میں ہر جگہ پر آپ کو ایک بڑے طوفان کا ملتا ہے۔ جو لوگ نہیں اس بات میں بلیو کرتے، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ طوفان صرف نوح علیہ السلام کے علاقے میں ہی آیا تھا، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو باقی تمام اقوام عالم میں ایک بڑے طوفان کی پھیل گئی ہے ایک داستان، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ نکلے اور وہ بچ گئے، تو وہ لوگ پھر دنیا میں مختلف علاقوں میں پھیلے، اور ظاہر ہے کہ انہی سے آگے ہماری نسلیں چلی، انسان کی نسل چلی۔ اور آپ جانتے ہیں حام، سام اور یافس جو تین بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، تو ان میں سے حام جو ہے وہ یہ کوکیشن اور جو ہے یورپین ریسز، یہ ان کے باپ قرار دیے جاتے ہیں۔ سام کی جو ہے وہ ساری یہ سیمیٹک ریلیجنز جن کو کہتے ہیں، یا براؤن ریسز، یا اور یافس جو ہیں یہ یلو ریسز کے باپ قرار دیے جاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ وقال مجاہد الجودیجی جبل بالجزیرہ دأب حال۔ مجاہد نے کہا الجودی سے مراد جزیرے کا ایک پہاڑ ہے، اور دأبن کے معنی ہے حالت، یعنی قوم نوح کی عادت کی طرح۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ یونس۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، سورہ نوح، إِلَىٰ آخِرِ السورہ۔ امام بخاری نے یہاں پر آپ کو کچھ مقامات بتا دیے ہیں جہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ ایک تو پوری سورہ نوح ہے اور دوسرے سورہ یونس ہے۔ بہرحال یہ تذکرہ جو ہے سورہ اعراف میں بھی ہے، دیگر صورتوں میں بھی ہے، اور اپنی ریویژن کے لیے اس کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا یہاں قیام کرنا اور اللہ کی آیات سے تمہیں نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے، اور مسلمین تک۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، آخر سورہ تک۔ امام بخاری رحم اللہ آدم علیہ السلام کے ذکر خیر کے بعد اب نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں قرآن میں عبدن شکورا کہا گیا ہے، شکر گزار بندہ۔ اور یعنی شکر گزاری اتنی بڑی یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے، اور اتنا بڑا یہ کریکٹر اسٹرینتھ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی نبی کو یہ اسٹرینتھ دی، اور پھر ان کی اسی اسٹرینتھ کا قرآن میں ذکر کیا۔ پھر یہ کہ آپ بہت رویا کرتے تھے، آپ کا دل بہت نرم تھا، اسی لیے نوح آپ کا نام پڑ گیا تھا، واللہ عالم، لیکن شاید نوحہ بھی اسی سے ہے۔ اور قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی، اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، 950 سال تبلیغ کی،
اور طوفان کے بعد بھی 60 سال تک آپ زندہ رہے، اور اس طرح آپ کی عمر 1050 سال بنتی ہے۔ اور اولو العزم من الرسل میں سے ہیں نوح علیہ السلام، اولو العزم رسولوں میں سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے راستے میں سخت ترین آزمائشوں کو برداشت کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں میں، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کی جس کا کہ وہ اہل ہے۔ ثم ذکر الدجال، پھر دجال کا ذکر کیا، فقال، تو فرمایا، انی لانذرکموہ، بے شک میں تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں، وما من نبی، اور کوئی نبی نہیں، الا انذرہ قومہ، مگر یہ کہ اس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور بے شک اس سے ڈرایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا، اور لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، لم يقلہ نبی لقومہ، جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی۔ تعلمون انہ اعور، تم جان لو کہ وہ کانا ہے، وان اللہ لیس بِاعور، اور اللہ سبحانہ وتعالی یک چشم نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث تو یہاں اس لیے آئی ہے کیونکہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدا سے ہی، یعنی ہزاروں سال پہلے سے ہی پریپیئر کرنا شروع کروایا اس فتنے کے اگینسٹ جو قیامت میں آنا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کرام کی کوئی بھی جو تعلیمات ہیں وہ نعوذ باللہ بے سود نہیں ہوتی، بیکار نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام نے اگر اپنی قوم کو ڈرایا دجال سے اور دجال نہیں آیا تو پھر یہ کیسا ڈراوا تھا اس چیز کے لیے کہ جو ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں انکاؤنٹر ہی نہیں کی۔ تو ایک تو نسل در نسل اس ڈراوے کو قائم رکھنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی امپورٹنس کے تحت، کیونکہ یہ انسانوں کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا، تو شروع سے ہی اس کا ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا انبیاء کرام کی زبان مبارک سے۔ دوسری بات ایک اور بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دجال ایز انسان خود تو تب آئے گا جب اللہ تعالیٰ نے اس کا خروج کرنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں سے اتر چکے ہونا ہے، آنا ہے، پھر اس کو قتل کرنا ہے۔ بہرحال ہر قوم دجالیت کا شکار ہوتی ہے، دجال کے فتنے کا شکار ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور دجال بہت بڑے دھوکے باز کو کہتے ہیں، فعال کے وزن پر دجال، بہت بڑا دھوکہ باز، اور دجل دھوکے کو کہتے ہیں۔ اور ایک عربوں میں اونٹوں کی سکن کے اوپر کوئی بڑی بدنما سی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر بڑا خوبصورت سا کوئی لیپ کر دیتے ہیں کہ اس کا جو رنگ ہے اونٹ کا وہ چمکنے لگ جائے اوپر اوپر سے، اور دیکھنے والے کو بدنمائی نظر نہ آئے، تو اس کو بھی دجل کہتے ہیں۔ یعنی ایک خراب اور بری اور نقصان دہ چیز کو خوبصورت اور اچھا بنا کر پیش کرنا، یہ دجل ہے۔ اور پھر دجال جو ہے اس کی جو خصوصیات ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا اس کے مٹھی میں ہوگی، اس کے پاس جانے سے دنیا ملا کرے گی،
اور کوئی اس سے دور رہے گا تو اس کی دنیا بہت کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی، اور پھر فتنہ دجال میں عورتیں زیادہ اس کا شکار ہوں گی۔ تو یہ جو ہر قوم کو ان کے نبی نے ڈرایا ہے، تو اس سے ایک مراد، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر دور میں دنیاوی ٹیمپٹیشنز جو ہیں وہ تو بہرحال ہوتی ہوتی ہیں نا، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو ان سے اپنے آپ کو بچا گیا وہ دراصل دھوکے سے اپنے آپ کو بچا گیا، کیونکہ دنیا متاع الغرور ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه اعور وانه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول انها الجنة هي النار واني انذركم كما انذر به نوح قومه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا، اور در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ نیز میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ اچھا، یہاں پر پچھلی حدیث میں دیکھیے کہ ایک اور بات فرمائی گئی ہے کہ جان لو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یک چشم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ تو بہرحال ایک انسان ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا کہ کیونکہ میرے پاس ہی دنیا کا سب کچھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اسی کے حکم سے بارشیں برسیں گی، اسی کے حکم سے جو ہے وہ فصلیں اگیں گی، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا۔ یہ پوری دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ سارے کا سارا جو اقتدار، سارے کی ساری یس نو کا اختیار اور حق صرف اور صرف ایک چند لوگوں کو رہ جائے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ تقریباً ہو چکا ہے، اور ابھی اگر اس چیز نے اور آگے بڑھنا ہے، اور پھر ایک ایسے انسان نے نکلنا ہے کہ جس کی پھر الٹیمیٹ اتھارٹی ہوگی پوری دنیا میں، اور اس وقت اس کے ہاتھ میں جو ہوگا وہ آگ ہوگی، اور جس چیز کی طرف وہ بلائے گا وہ آگ ہوگی، اور جس کو وہ آگ کہے گا یعنی وہ کہے گا کہ دیکھو کتنی غلط چیز ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، کتنی نقصان دہ چیز ہے، تم اپنا فائدہ نہیں کر رہے، تم اپنا دنیاوی فائدہ نہیں کر رہے، وہی جنت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ صحابہ نے جب ہجرت کی تو صحابہ کو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ؟ تو ان کو بے وقوف کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ دنیاوی ٹیمپٹیشن، اور صرف ٹیمپٹیشن نہیں، اپنا گھر بار، اپنا حق، اپنا جائز حق، اپنا وطن، اپنے کاروبار، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف ایمان کی خاطر وہ چلے گئے، کیونکہ ادھر جنت تھی۔ پھر اللہ نے کشادگی بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن وہ مومنٹ، جس مومنٹ میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، وہ مومنٹ ہجرت کا مومنٹ تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ ڈیفائننگ چیز اسلام میں کیا ہے، اور وہ ہجرت۔ اور اسی لیے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں جب کیلنڈر بنانا تھا تو علی رضی اللہ عنہ کا یہ تھا مشورہ کہ ہجرت سے شروع کیا جائے، ہجری سے شروع کیا جائے اسلامک کیلنڈر کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے شروع نہیں کیا، معراج سے شروع نہیں کیا۔ یہ بھی تو بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہیں نا ہسٹری کے۔ ہجرت سے شروع کیا، کیونکہ ہجرت وہ چیز ہے کہ جو ریکوائرڈ ہوگی اس وقت جب دجال بھی آئے گا۔ ہجرت وہ چیز ہے جو در اصل ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے وہ مومنٹ آف ٹیمپٹیشن ریزسٹ کرنا ہے،
اور آپ نے اس وقت وہ چیز اختیار کرنی ہے اور وہ چیز لینی ہے کہ جو آپ کو فائدہ دیتی ہے آخرت میں، اور دنیا پر آپ نے آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ اچھا، دجل کا ایک اور معنی جھوٹی بات کو خوبصورتی سے پیش کرنا بھی ہے، اور دجال انتہائی مکار ہوگا، جھوٹ بولنے والا اور فریب کرنے والا، یعنی لوگوں کو شیشے میں اتارے گا اپنی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی بات تمہیں بڑی ہی اچھی معلوم ہوتی ہے، وہ ہوا الد الخصام، اور اندر سے وہ انتہائی جھگڑالو ہوتا ہے، اور اوپر سے ایسے بات کرے گا جیسے آپ کا سب سے سچا خیر خواہ ہے، لیکن ذرا سی اس کے ساتھ آپ کا بحث مباحثہ چل نکلے تو اس کی اصلیت سامنے آ جاتی، اس کے اندر کی سختی سامنے آ جاتی۔ تو یہی دجال کا بھی خاصہ ہوگا، لوگوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں وہ ڈھالنے کی کوشش کرے گا، اور ایک آنکھ اس کی بالکل مسخ ہوئی بھی ہوگی، اور دوسری بھی عیبدار ہے، اور وہ کانا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کمپیر ہی کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان؟ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کا دنیاوی اقتدار اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ہی انا ربکم الاعلی والی جو کیفیت ہے نا، وہ دنیا میں پھر سے پیدا ہو جائے گی ایک دفعہ۔ واللہ عالم۔ اور ان حدیث میں کیونکہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے تو یہاں پر یہ اسی لیے آئی ہے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیں گے نوح علیہ السلام اور ان کی امت، فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل بلغت، نوح علیہ السلام سے کہ کیا آپ نے پہنچا دیا؟ فیقول نعم ای ربی، تو وہ کہیں گے جی ہاں اے میرے رب۔ فیقول لامتہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کی امت سے حل بلغکم، کیا انہوں نے پہنچا دیا تم کو، یعنی پیغامات میرے؟ فیقولون لا ما جاءنا من نبی، تو مکر جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دینا، یہ ہیومن نیچر جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایسے وقت پہ سچ بول کر اور اپنا جو ہے آپ اس کو پیش کر دیتے ہیں، حق کی گواہی دے لیتے ہیں اپنے خلاف کہ یہ اگر میری غلطی ہے تو بس پھر میری غلطی ہے۔ تو یہ اتنی بگڑی ہوئی نیچر ہوتی ہے کہ انسان کسی موقع پر اپنی غلطی کو بالکل ڈینائی کر جائے اور مانے ہی نہ، اتنا بلیٹنٹ جھوٹ بول جائے، اور یہی بگڑی ہوئی نیچر ہے نوح علیہ السلام کی، اس قوم کی کہ جو 950 سال کی تبلیغ کو ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ اور انسان کو ایک میں آپ کو بتاؤں جھوٹ بولنے کی دنیا میں بھی اگر عادت پڑ جائے نا، تو عادت پڑتی ہے چھوٹے جھوٹوں سے، اور ان چھوٹے جھوٹوں کے بعد انسان آہستہ 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 بڑے آرام سے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ اتنا بڑا جھوٹا بن گیا ہے۔ فَيَقُولُ لِنُوحٍ، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے مَن يَشْهَدُ لَكَ، آپ کی گواہی کون دے گا کہ آپ نے ان کے پاس ٹائم سپینڈ کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے؟ فَيَقُول، تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اور آپ بھی ان میں شامل ہوں گے، سبحان اللہ۔ فَتَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ وہ یعنی میری امت جو ہے وہ گواہی دے گی انہ قد بلغ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو پیغامات پہنچا دیے تھے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ، اور یہ ہے معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ الوسط العدل،
وسط کے معنی عدل کے ہیں، یعنی تم عدل و انصاف کے علمبردار ہو۔ قرآن پڑھا ہوگا نا، اور قرآن کے اندر پتا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں تو سورہ نوح میں کتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ اے میرے رب، میں نے انہیں دن میں پکارا، انہیں رات میں پکارا، انہیں چپکے چپکے میں نے سمجھایا، انہیں اعلانیہ میں نے سمجھایا، اور کوئی ان میں سے اضافہ نہ ہوا مگر دلال میں، یعنی گمراہی میں۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہوا ہوگا تو فر ہم گواہی دیں گے۔ تو قرآن کی جو تلاوت ہے، مصحف کو کھولنا، قرآن کو کھولنا، قرآن کو پڑھنا، یہ بھی بہت اہم ہے، ہماری آخرت کے لیے اہم ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں ضرورت ہے، ہمارے سے سوال ہونا ہے تو ہم نے جواب اس کے تھرو دینا ہے۔ قیامت کا 50,000 سال کا جو دن ہے، لمبا دن، تو اس میں لوگوں کے کئی قسم کے حالات ان کے اوپر گزریں گے نا۔ کوئی وقت ایسے ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی السنتہم، آج کے دن ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ اور کوئی وقت ایسا ہوگا کہ جب یہ کلام ہو رہا ہوگا تو یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ قیامت کا دن جو ہے اتنا لمبا دن ہے، اور کبھی کچھ ہو رہا ہوگا اور کبھی کچھ ہو رہا ہوگا۔ انسان کبھی ایک فیز میں سے گزر رہے ہوں گے اور کبھی ایک اور فیز میں سے گزر رہے ہوں گے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں امت وسط اس میں اس وقت شامل کر لے۔ ہمارا بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے نا، ہم اگر گواہی نہ دے سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تو اپنا ذمہ پورا کر کے نہیں گئے نا۔ تو ہمیں فکر اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم جواب دے سکیں گے یا نہیں۔ قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا ابو حیان عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی دعوت، کسی دعوت میں، فرفعت الیہ الذراع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کی گئی ایک دستی، اور دستی کا گوشت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، اور وہ پورا فل ایک پیس تھا۔ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، تو آپ اس کو تو بڑا پسند کرتے تھے۔ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑے شوق سے اس میں سے نوچ کر کھانے لگے، جیسے گوشت ایسے کھایا جاتا ہے۔ اور شاید اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جیسے سیدھی اس کو اٹھایا اور دانتوں سے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ وَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، کیا تمہیں معلوم ہے، هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کیوں، یجمع اللہ الاولین والآخرین، جمع کرے گا اللہ اولین و آخرین کو، فی سعید واحد، ایک میدان میں، فیبصرہم الناظر، تو دیکھنے والا ان کو دیکھ سکے گا، ویسمعہم الداعی، اور ہر پکارنے والا ان کو اپنی آواز سنا سکے گا، ایسے فلیٹ پلین میں ہر کوئی کھڑا ہوگا۔ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، اور سورج ان کے قریب آ جائے گا یا لایا جائے گا یا آ چکا ہوگا۔ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ، تو کہیں گے کچھ لوگ، أَلَا تَرَوْنَ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ فِيهِ، کیا تم جانتے ہو، کیا دیکھ رہے ہو تم کہ کس حال میں ہو تم، یعنی اپنا حال دیکھ رہے ہو تم لوگ کہ کس کرب اور کس غم کی صورتحال میں ہم ہیں۔ گرمی ان اینڈ آف اٹ سیلف اتنا بڑا کرب ہے، اور یہ کہ پھر سورج کا اتنا قریب آ جانا اور کوئی سایہ نہ ہونا۔ تو اِلیٰ مَا بَلَغَکُم، کس طرف چلو، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو، اَلَا تَنظُرُونَ إِلَىٰ مَن يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کوئی دیکھتے ہو ایسا بندہ جو تمہارے رب کے آگے سفارش کر دے۔ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ، تو یہ اب لوگ جو ہیں آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، تو بعض کہیں گے ابوکم آدم، آدم کے پاس چلتے ہیں، باپ ہے تمہارا، تو سب کہتے ہیں ٹھیک ہے انہی کے پاس چلتے ہیں۔
اور یہ جو حدیث ہے یہاں پر، اس میں تو اینڈ میں راوی فرماتے ہیں کہ مجھے پوری حدیث یاد نہیں، لیکن ایک اور حدیث اس طرح کی ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کہ یا آدم انت ابو البشر، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، خلقک اللہ بیدہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ونفخ فیک من روحہ، اور آپ کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اور ملائکہ کو حکم دیا تو انہوں نے سجدہ کیا آپ کو، واسکنک الجنہ، اور آپ کو جنت میں اس نے ٹھہرایا، الا تشفع لنا الی ربک، تو کیا آپ ہماری سفارش نہیں کریں گے اپنے رب کے پاس، الا تری ما نحن فیہ وما بلغنا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیا کرب عظیم پہنچا ہے۔ فیقولو، تو آدم علیہ السلام کہیں گے، ربی غضب غضبا، میرا رب ایسے غصے میں ہے اس وقت، لم یغضب قبلہ مثلہ، اس طرح کا غصہ تو کبھی میرے رب کو اس سے پہلے آیا ہی نہیں، ولا یغضب بعدہ مثلہ، اور ایسا کبھی آئے گا بھی نہیں دوبارہ، ونہانی عن الشجرہ فعصیت، اس نے مجھے درخت سے منع کیا تھا تو میں نے اس کی نافرمانی کی، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میری تو میرے لیے اپنا ہی کافی ہے، یعنی میرا تو اپنا آپ بچ گیا تو بڑی بات ہے، مجھے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ۔ اب یہاں پر کچھ ڈیٹیل جو دیگر احادیث میں ہے وہ یہاں سے ان مقامات سے مسنگ ہے۔ فیاتون نوحا، تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون، تو کہیں گے، یا نوح، اے نوح، انت اول الرسل الی اہل الارض، آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے، وسماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ نے آپ کا نام رکھا شکر گزار بندہ، اما ترى الی ما نحن فی، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس کرب میں مبتلا ہیں، الا ترى الی ما بلغنا، کیا آپ دیکھتے نہیں کیا پہنچا ہے ہمیں، الا تشفع لنا الی ربک، کیا اپنے رب کی طرف آپ ہماری سفارش نہیں کریں گے، فیقولو، تو وہ کہیں گے، ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، ربی غضب اليوم غضبا، میرا رب آج اتنا غصے میں ہے، لم یغضب قبلہ مثلہ، کہ ایسا غصہ تو میرے رب کو پہلے کبھی آیا ہی نہیں، ولا یغضب بعدہ مثلہ، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ایسا غصہ میرے رب کو آئے گا، نفسی نفسی، میری جان، یعنی میرے لیے تو میری جان ہی کافی ہے، ائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نوح علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے۔ دیگر حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنا ایک بتائیں گے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا، وہی جو اپنے بیٹے کے حوالے سے کیا تھا، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ابو الانبیاء ہیں، تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے ہیں، اور حالانکہ وہ توریہ ہے یا وہ جو بھی ایک کوئی ایسی بات ہے کہ جو بالکل بلیٹنٹ سچ نہیں ہے، تو بس اس بات سے ہی وہ ڈر گئے، اور کہاں ہم رائٹ اینڈ لیفٹ جھوٹ بول بول کے تو ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا ہوتا، سبحان اللہ۔ بہرحال تو وہ کہیں گے کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے اوپر تو ایک خطا ہے، میں نے تو ایک غلطی کی بھی ہے، خطا کی بھی ہے، خطا سے قتل کیا ہوا ہے، تو تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنی کوئی بات ایسی نہیں فرمائیں گے، لیکن ساتھ میں وہ کہیں گے کہ تم لوگ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو فیاتونی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، فاسجد تحت العرش، تو میں عرش کے تلے سجدہ کروں گا، فیقالو، تو کہا جائے گا، یا محمد، اے محمد، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھا، وشفا تو شفا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت مانی جائے گی، وسل تو عطا، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، قال محمد بن عبید لا احفظ سائرہ،
मोहम्मद बिन उबैद कहते हैं कि पूरी हदीस मुझे याद नहीं रही। रावियों की जो सच्चाई का आलम था वो यही था कि फिर बता दिया है कि मुझे पूरी बात याद नहीं रही। और ये हदीस भी यहाँ पर इमाम बुखारी सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के जो तज़किरा है उसकी वजह से लेकर आए हैं। और बहरहाल शफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफात है वो इस चीज के लिए भी है कि हिसाब शुरू हो जाए। पहली शफात इस चीज के लिए है कि हिसाब शुरू हो, वरना वो जो इंतजार की कैफियत है वो इंसानों को हलाक कर रही है। एंजाइटी, गर्मी, कर्ब, अनसर्टेनिटी। अल इंतजारु अशद्दु मिनल मौत, इंतजार मौत से भी सख्त चीज होता है। तो पहली शफात होगी कि या अल्लाह हिसाब किताब शुरू हो जाए। फिर जन्नत में जाने वाले लोग जो हैं, जब जन्नती जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि क्या सब आ गए, तो अहले जन्नत बताएंगे कि या रसूलल्लाह बहुत से लोग अभी तो पीछे ही रह गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार तशरीफ ले जाकर तो अल्लाह ताला के आगे सजदारेज होंगे और शफात करेंगे, और हर दफा एक बेशुमार तादाद लोगों की जो है वो शफात के जरिए से जहन्नुम से निकल आएगी। और फिर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और शफात है, और वो है अबू तालिब के लिए, और उसकी वजह से उनको जहन्नुम का सबसे कम तरीन अजाब दिया जाएगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।